कई गांव अपने अपने गांव गच्छन्ति जाते हैं, जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छस गच्छता गच्छ गच्छामि गच्छामि गच्छामि, तो ये जमा है जी, वो जाता है वो दोनों जाते हैं वो सब जाते हैं जी, गच्छन्ति वो सब जाते हैं। तो यहाँ देखिए धूमयानेन, धूमयानेन, धूमयान माने रेलगाड़ी, धुएं की गाड़ी, धूम का यानी धुएं का उसकी सवारी। चंद्रयान चांद पर पहुंचने की सवारी, धूमयान चंद्रयान साबित हुआ। यान के माने होता है सवारी और चंद्र के माने होते हैं चांद, और जिस गाड़ी के जरिए जिस सवारी के जरिए आदमी चांद पर पहुंचे दैट इज कॉल्ड चंद्रयान। ये चंद्रयान, ये खलाई जो जहाज है जिसको इसरो ने बनाया, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ने, उसके साइंसदानों ने, इसरो जिसका मुखफ़्फ़त है, इसको उन लोगों ने मुरक्कब किया है, बनाया है चंद्रयान। और इसको इन्होंने 14 जुलाई 2023 को रवाना किया और तकरीबन 40 दिन का फासला तय करके ये चांद के जुनूबी हिस्से में ये उतरा चंद्रयान। भारत वो पहला मुल्क है जिसको ये एजाज हासिल है कि चांद के जुनूबी हिस्से के अंदर इसने अपना ये खलाई जहाज उतारा है। इससे पहले किसी मुल्क ने चांद के जुनूबी हिस्से में अपना खलाई जहाज नहीं उतारा। भारत को ये एजाज हासिल है और हम इस पर इसरो को बधाई देते हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। ये जो खलाई जहाज है जिसको चंद्रयान कहते हैं, ये पायलट लेस है, इसमें पायलट नहीं है, कोई इंसान नहीं है जी। और इसका वजन तकरीबन 3900 किलोग्राम है, 3900 किलोग्राम इसका वजन है चंद्रयान का। और इसमें लागत 6.1 यानी 6 अरब 1 करोड़ रुपए की लागत है। ये कम से कम लागत है जो किसी स्पेस क्राफ्ट के अंदर, किसी खलाई जहाज के अंदर लगाई जाती है। यानी 6.1 अरब रुपए इसकी तरकीब के ऊपर लगे, बनाए गए। इसका वजन भी मालूम हो, इस पर जो लागत आई वो भी मालूम हो। इसको कहां से भेजा गया? दर हकीकत आंध्र प्रदेश सतीश धवन खलाई जो मरकज है वहां से इसको रवाना किया गया और इसको चांद पर पहुंचने के लिए 40 दिन का अरसा लगा। हम इस पर इस वजह से जोर दे रहे हैं इसलिए कि ये चीज हमारे मौजू से मुताल्लिक है। 40 दिन के अंदर ये तकरीबन 3,86,000 किलोमीटर का फासला तय करके वहां पर पहुंचा है। इसने 40 दिन के अंदर 3,86,000 किलोमीटर का फासला तय किया, इसलिए कि जमीन से चांद का जो फासला है वो साइंसदानों ने बताया है कि 3,86,000 किलोमीटर है। तो 3,86,000 किलोमीटर का फासला तय करके 40 दिन के अंदर ये खलाई जहाज चांद के ऊपर उतरा है। ये 3 हिस्सों से मुरक्कब है, एक तो यान है वो, और दूसरे इसके अंदर एक लैंडर है जिसको विक्रम लैंडर बोलते हैं, और इसके अंदर एक और जो सवारी है जिसको प्रज्ञान रोवर बोलते हैं। तो ये प्रज्ञान रोवर, इसके 6 पहिए हैं, ये चांद पर उतर गया है और चांद पर उतर करके ये 6 पहिए की जो प्रज्ञान रोवर है, जो गाड़ी है, ये घूम रही है और ये
چاند کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہے، چاند کی سطح کا مطالعہ کر رہی ہے، وہاں کی تصویر لے رہی ہے، وہاں کے جو کریٹرز گدھے ہیں ان کی تصویریں لے کر لینڈر کو دے رہی ہے، اور لینڈر اس کو اسپیس سینٹر کے اندر بھیج رہا ہے زمین کے اوپر. تو یان اور اس کے بعد لینڈر اور یہ اس کا نام وکرم، اور یہ روور ہے جس کو پرگیا روور بولتے ہیں. یہ تو رہا چندریان کے اوپر تھوڑا سا بس. اس اسپیس کرافٹ کے خلائی جہاز کو کہاں اتارا گیا؟ چاند کے جنوبی حصے میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ڈارک سائڈ آف دا مون ہے. یہ چاند کا سب سے تاریک حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سورج کی روشنی بہت کم پڑتی ہے، اور سورج کی روشنی کم پڑنے کی وجہ سے یہاں چاروں طرف برف پھیلی ہوئی ہے. برف، اب یہ جو برف پھیلی ہوئی ہے، اب غور کیجئے کہ یہ اسپیس کرافٹ، یہ خلائی جہاز جو اتارا گیا ہے، اگر آگے انسانوں کی بستی وہاں بسانی ہوئی تو انسان کی بنیادی ضرورت پہلے پانی ہے. اس برف کو پانی میں تبدیل کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس حصے میں سب سے زیادہ برف ہے، اور اس برف کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جس سے انسان وہاں زندہ رہ سکتا ہے. اس لیے کہ پانی کے بغیر تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق ہی پانی سے فرمائی ہے، اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ چاند کے ڈارک سائڈ میں جہاں یہ اسپیس کرافٹ یا خلائی جہاز اترا ہے، وہاں پر برف کافی تعداد میں اور کافی مقدار میں موجود ہے جس کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. ایک مقصد یہ کہ وہاں دیکھا جائے کہ پانی مل سکتا ہے کہ نہیں، لہذا برف ہے وہاں، پانی میں اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لہذا انسان زمین سے جا کر وہاں آباد ہو سکتا ہے، بس سکتا ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہوں جو وہاں پہنچ جائیں. اب ایک مقصد تو یہ پانی تلاش کرنا، پانی مل گیا. دوسرے، پانی مرکب ہے H2O کا تناسب جو ہوتا ہے، یعنی ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا 1 حصہ. تو گویا کہ یہاں آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ حاصل کیا جا سکتا ہے. 2 اور تیسرے، چاند کی سطح کا، اس کے پورے منطقے اور ایریے کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. چاند سے چاند کا مطالعہ ایک، اور پھر چاند سے زمین کا مطالعہ، یہ مقصد ہے. اچھا، پھر ایک عنصر ہے ہیلیم. یہ ہیلیم زمین پر بہت کم پایا جاتا ہے، وہاں کافی مقدار میں موجود ہے. اگر ہیلیم 3، اگر یہ ہیلیم 3 ہمیں حاصل ہو جائے انڈیا کو، تو اگلے 250 سال تک ایٹمی ایندھن کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. جی، تو ایک مقصد یہ ہے وہاں اس اسپیس کرافٹ کو بھیجنے کا، خلائی جہاز کے بھیجنے کا مقصد یہ. اور اگر وہاں انسان آباد ہو جائے تو پھر آدمی وہاں سے فیول لے کر کے، جیسے انڈیا سے کسی ایئر بیس سے ہوائی جہاز اڑا، اس کا فیول ختم ہو گیا، ایندھن ختم ہوا، تو آگے جا کر کے کہیں فیول لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے. تو ایسے یہ جو چندریان گیا ہے وہاں پہنچا ہے، اگر وہاں فیول اسٹیشن بنایا جا سکتا ہو، ممکن ہو، تو پھر وہاں سے ایک دوسری گاڑی فیول لے کر کے یہ سورج کے پاس پہنچ سکتی ہے، اور سورج کے ارد گرد کا گہرا مطالعہ کر سکتی ہے. اس لیے کہ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر سورج ہے، یہاں سے سورج کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے قریب پہنچ کر سورج کا مطالعہ کیا جا سکتا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قمر کا تذکرہ فرمایا، پورے قرآن حکیم میں 27 مرتبہ لفظ قمر کا استعمال ہوا ہے، اور اکثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تقریباً تمام جگہوں پر، قمر کے ساتھ
शम्स का तस्करा फरमाया है हर जगह। देखो अभी आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया वमिन आयातिहिल लैलु वन नहार, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी रात और दिन। दिन में आदमी माश में लगा रहता है, थक जाता है, तो दिन को कमाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, अल्लाह की निशानी। और फिर आदमी थका हारा जब घर आता है तो उसे सुकून चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये लैल, ये जो रात हमने बनाई है, ये भी हमारी निशानियों में से कि ये रात अपने अंदर सबको समेट लेती है, जानवर तक आराम करने लगते हैं और एक सुकून की सी कैफियत पैदा हो जाती है। तो दिन में जो थकान आदमी को लाहिक हुई थी वो रात में सुकून से बदल जाती है, उसकी थकान दूर हो जाती है। तो ये रात और दिन दोनों अल्लाह की निशानियों में से एक। वश्शम्सु वल कमर, और सूरज और चांद, ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अब आगे देखो, अल्लाह ने फरमाया चांद सूरज, ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमरि, यानी चांद पर पहुंच करके ये साबित हो गया कि चांद देवता नहीं हो सकता। कदीम जमाने में और अभी कुछ लोग मानते हैं कि चांद देवता है, चांद खुदा है, चांद के अंदर उलूही पावर है। बताया गया कि जिस कोरे के ऊपर, जिस सैयारे के ऊपर तुम अपना कदम रख सकते हो, तो वो ईश्वर कैसे हो सकता है, वो खुदा कैसे हो सकता है जो पैरों तले आ जाए। तो अल्लाह ने साबित कर दिया ये चांद पर चंद्रयान भिजवा करके कि ये खुदा नहीं हो सकता। लिहाजा जब ये खुदा नहीं तो सजदे के लायक हो, जो नीचे हो सजदे के लायक कैसे हो सकता है। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, जो अर्श पर मुस्तवी हो, सबसे ऊपर हो, कायनात के बाहर हो, वही सजदे का मुस्तहिक है, वही इबादत का मुस्तहिक है। जो पैरों के नीचे आ जाए वो इबादत का मुस्तहिक कैसे हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आफाक के अंदर ये निशानी दिखा दी कि चांद जिसको तुम देवता मानते हो, जिसको तुम खुदा मानते हो, ये खुदा नहीं हो सकता। इसलिए कि इस पर तो तुम पहुंच चुके हो, इसका मुताला कर रहे हो। भला अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का कोई मुताला कर सकता है, जान सकता क्या है, उसकी कैफियत क्या है। तो तुम तो इसकी कैफियत जानने के लिए पहुंच गए हो। बर्फ है, इसको ऐसा किया जा सकता है, हीलियम है, उसको जो एटमी ईंधन में तब्दील किया जा सकता है, पानी है, उसको ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में बदला जा सकता है। ये सारी चीजें वहां पहुंच कर तुम जान रहे हो, तो ये खुदा कैसे हो सकता है। तो ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमर, एक नुक्ता बड़ा अजीब व गरीब जो बताना चाहता हूं साथ करीम, वो ये ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमर, न सजदा करो, न इबादत करो सूरज की और न चांद की। क्यों? वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्ना, ये दोनों मखलूक हैं, तो मखलूक इबादत के लायक नहीं होती, बल्कि इबादत करो उसकी जिसने इनको पैदा किया है। किनको? चांद और सूरज। उलमा बैठे हुए क्या आना चाहिए, खलक़हुमा आना चाहिए कि खलक़हुन्ना आना चाहिए, इसलिए कि दो ही है ना वहां, चांद और सूरज। तो जमीन कैसे आनी चाहिए, जब दो है तो जमीन तस्निया आनी चाहिए। ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमरि वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुमा, और सूरज और चांद की इबादत न करो, बल्कि उसकी इबादत करो जिसने इन दोनों को पैदा किया है, चांद और सूरज। तो ये नहीं कहा गया वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुमा, बल्कि ये कहा गया वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्ना, खलक़हुन्ना। पता ये चला कि तुम्हारी बस इतनी ही औकात है कि चांद तक पहुंच सको। जानते हो कितने चांद हैं, कितने सूरज हैं, ये एक ही चांद नहीं। खलक़हुन्ना, तुम तो एक चांद के पीछे पड़े हुए, हमने तो अल्लाहु अकबर। और हम जब गैलेक्सी को देखते हैं, अपनी गैलेक्सी, अपनी कहकशां, जिसको मिल्की वे कहा जाता है, अपनी कहकशां इस वजह से कहते हैं इसलिए कि उस कहकशानी निजाम में हमारी जमीन में दाखिल है, और हमारी जमीन एक सैयारा है, और जाहिर है कि हमारी जमीन जो एक सैयारा है उसके अंदर एक ही चांद है जी, और एक ही सूरज है। और इस गैलेक्सी में जिसमें हमारी जमीन शामिल है, जिस गैलेक्सी को हम मिल्की वे कहते हैं, तकरीबन इसमें 10 अरब
10 ارب سیارے ہیں. تو اگر زمین ایک سیارہ ہے اس میں ایک چاند ہے, تو اگر 10 ارب سیارے ہیں تو ہر سیارے میں اگر ایک چاند مانا جائے تو 10 ارب سیارے ہیں. اللہ نے فرمایا خلقہن, تم تو اسی چاند کو جو تم سے قریب ہے اسی کو دیکھ رہے ہو وہاں پہنچے. ارے جیسے کروڑوں ہم نے چاند بنایا تھا. یہ ہے ہماری قدرت اور یہ ہے ہم. یہ اسی وجہ سے بڑی شان سے بولتا ہے, ہم ایسا کہتے ہیں, ہم ایسا کہتے ہیں. تو ایک سیارے میں ایک چاند. اللہ فرمایا خلقہن, ایک ہی چاند نہیں بلکہ ایک گیلیکسی کے اندر اگر 10 ارب سیارے ہیں اور ایک سیارہ جیسے ہماری زمین ایک سیارہ اس میں ایک چاند ہے, تو 10 ارب سیارے ہیں تو 10 ارب چاند ہوئے. اور اگر ایک سورج مان لیا جائے ایک سیارے کا تو 10 ارب سورج ہوئے. تو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ, ایک چاند جس نے نہیں پیدا کیا بلکہ اربوں چاند پیدا کیے. ایک سورج نہیں پیدا کیا, اربوں سورج پیدا کیے. تم تو ابھی ایک ہی چاند اور ایک ہی سورج کے چکر میں لگے. اللہ تبارک تعالیٰ آدمی کو روک ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کو اور اس آیت کریمہ سے دیکھتے ہیں. پھر آیت کریمہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, شان ہے بولنے کی. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ لَا خَلَقَهُنَّ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. ایسے اربوں چاند میں نے بنا رکھے ہیں, اربوں سیاروں کے اوپر. اور ایسے ہی اربوں سائنسدانوں نے کہا ہے کہ 300 ارب سورج ہیں. 300 ارب سورج ایک کے چکر میں پڑے گئے. اور کہتے تم نے بہت تیر مار لیا, تم تو کہتے ہو یہ چاند ہے, ہم چاند تک پہنچ گئے. قرآن حکیم کہتا ہے ایسے اربوں چاند. یہ قرآن حکیم ہے, یہ اسلام ہے. ایک نکتہ بتاؤں علماء کو, قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ جو لفظ استعمال کر دو اس کی جگہ پر آپ کو دوسرا لفظ نہیں جا سکتا. جو خود بتاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. جیسے ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. دیکھ رہے اللہ دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. یہاں فلق کی جگہ پر کوئی اور لفظ لے آؤ گے, تفسد السورۃ, آیت کی تصویر بدل جائے گی جی, تفسد السورۃ, سورۃ السورۃ. تو بلکہ سورۃ الآیت, آیت کی سورت بگڑ جائے گی. تو بے شک اللہ دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. فلق جانتے فلق کس کو بولتے ہیں؟ یا یہ لا جا سکتا ان اللہ مفجر الحب والنوى, مشدد الحب والنوى, کچھ بھی لایا جا سکتا ہے. لیکن فالق ہے, فالق کا مطلب ہوتا ہے کہ ينقسم الشيء الى شطرين. کوئی چیز دو حصوں, گیہوں دیکھ رہے, گیہوں دیکھو ذرا, بیچ میں تھوڑی سی ایسی جگہ خالی رہتی ہے نا, اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. اس کو زمین میں ڈالو تو ایک ٹکڑا ادھر پھٹ کر ہو جاتا ہے اور ایک ٹکڑا ادھر سے پھٹ جاتا ہے اور بیچ سے وہ کونپل نکلتی ہے. اسی وجہ سے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھٹا تھا وہاں اللہ نے یہ لفظ استعمال کرا ہے, فَانْفَلَقَ, دریا پھٹ گیا. فَقَالَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ فَقَالَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. 2 فرقے ہوئے, ایک فرقہ ادھر گیا اور ایک فرقہ ادھر اور بیچ میں راستہ ہو گیا. جانتے ہیں ابن تیمیہ نے کیا اصطلاح فرمایا؟ کیا باریک بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے, وجود کی دلیل, اور اس میں باس بادل موت کی دلیل. فالق لفظ فالق تو اس لیے کہ گیہوں کا یہ دانہ زمین میں آپ ڈال دیا, اس کے اندر بیچ میں ایک جو لائن رہتی ہے اسے جو الگ کرتی ہے دونوں شکل, دونوں حصوں,
زمین میں آپ نکال دیں، اوپر مٹی آ گئی، مٹی آنے کے بعد یہ گیہوں کا دانہ سڑ جاتا ہے، سڑنے کے بعد ہری ہری کوپل نکلتی، گیہوں کا دانہ سڑ گیا، سڑ گل گیا زمین میں جانے کے بعد، اور جب وہ سڑ گل گیا تو اسی سڑے گلے گیہوں کے دانے سے ایک ہری کوپل نکلی۔ تو دیکھو یہ گیہوں مر گیا اور سڑ گل کر کے مٹی میں چلا گیا، اب جو چیز نکلی ہے وہ کیا ہے؟ بالکل نئی ہے، یہ کوپل ہے، ہری ہے، وہ تو سڑ گل کر کے ختم ہو گیا۔ ایسے ہی تم جب زمین میں چلے جاؤ گے، سڑ گل جاؤ گے، تو ایسے ہی تمہیں ہم ایک نئی حیات دے کر کے زمین سے اٹھائیں گے۔ یہ بتائیے کیس استدلال ہے، سمجھ میں آیا؟ باریک استدلال ہے خاص بادل موت پر۔ دانا زمین میں جانے کے بعد سڑ جاتا ہے، سڑنے کے بعد وہ کوپل نکلتی ہے، جب تک سڑتا نہیں تب تک کوپل نہیں نکلتی۔ ایسے ہی جب تم سڑ کر جاؤ تب تمہیں ایک نئی زندگی ہے۔ اور نقطہ یہ بتایا ابن تیمیہ نے کہ یہ دونوں حصے جب سڑ جاتے ہیں، ان کے بیچ سے جو نئی چیز نکلتی ہے پہلے سے اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ سڑی گلی چیز تو پرانی ہو گئی نا، اب جو نکلی ہے وہ نئی ہے۔ ایک چیز مر گئی ہے، ایک چیز زندہ ہے، تو زندہ اور مردہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ احیاء اور اموات دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دانا تو سڑ گل گیا، اب جو کوپل نکلی ہے وہ نئی چیز، اور یہ اچھی ہے پہلے سے۔ ایسے ہی جب آدمی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو دنیا کی زندگی سے وہ حیات اور وہ زندگی لے کرے گا۔ اس لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ حقیقت بیان کی کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اس لیے کہ جب تک وہ دانا سڑتا نہیں تب تک کوپل نکلتی نہیں، تو ایک چیز سڑ گئی، گل گئی، اب اس سے جو کوپل نکلی ہے یہ نئی چیز ہے۔ اب یہ دیکھو دریا پھٹا، ادھر ایک حصہ کھڑا ہو گیا پانی کا، اور یہ دوسرا حصہ کھڑا ہو گیا پانی کا، بیچ میں کیا نکلا؟ راستہ، بیچ میں راستہ نکلا۔ اسی سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے بحرے کلثم کے اس پار سے اس پار گئے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو کھڑا ہوا ہے پہاڑ کی طرح پانی کا یہ حصہ، اور یہ حصہ جو پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا ہے، یہ بہتر ہے یا راستہ بہتر ہے؟ ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوا؟ تو پیچھے جو آنے والے تھے وہ سب ڈوب گئے۔ یہ جو راستہ تھا یہ اچھا ہے پہلے سے، اسی وجہ سے آخرت کی زندگی جو پیدا ہوئی ہے ان دونوں کے بعد بیچ سے نکلی ہے وہ بہتر ہے پہلے سے۔ جی جب تک پانی ملا ہوا تھا آدمی جائے گا تو ڈوب جائے گا۔ یہ پانی پھٹا دو حصوں میں، فن آپ کا دو حصوں میں پھٹا، اور ایک تیسری چیز نکلی جو زندگی ہے، اسی سے بچ کر کے نکلے، اسی راستے سے۔ اگر وہ راستہ نہ ملتا تو آدمی ڈوب جاتا ہے، جیسے کہ پیچھے آنے والا فرعون کے ساتھ۔ تو یہ جو بیچ سے چیز نکلی ہے یہ اہم ہے، یہ حقیقی زندگی ہے۔ اللہ ان اللہ، اچھا حب اور نوا، ایک ہے دانا اور ایک ہے گٹھلی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دانا یوزرا وہ یوں زمین میں بویا بھی جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے، والنوا یوزرا ولا یوں کھایا بھی جاتا ہے، بویا بھی جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے کو کھایا بھی جاتا ہے اور بویا بھی جاتا ہے، اور گٹھلی کو بویا جاتا ہے، لا یوزر کھایا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک ایسے ہی سورج اور چاند، سورج اور چاند میں فرق یہ ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کے اندر سے نکلتی ہے جی، اور اس سورج کی روشنی میں حرارت ہوتی ہے، اور چاند کے اندر جو روشنی ہے وہ اندر سے نہیں نکلتی بلکہ سورج کی روشنی اس پر منعکس ہوتی ہے، وہ اس کی روشنی نہیں ہے، اور یہ روشنی گرم نہیں ہے، حرارت نہیں ہے، لہٰذا اس میں دو چیزیں ہیں، چاند میں ایک ہی چیز ہے۔ چاند میں خالی روشنی ہے جو اس کے اندر کی نہیں ہے، اور سورج کے اندر روشنی بھی اور حرارت بھی ہے، یہ فرق ہے سورج اور چاند میں۔ یہ والشمس والقمر قرآن بیان، ان اللہ فالق الحب والنوا، دانا کو کھانے والا نوا
اور کچھ بھی اب آگے دیکھیے علماء، دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں، یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے. فعل کون سا لائے مضارع ہے. اور وہ مخرج المیت من الحی، مخرج کیا ہے؟ یہ فعل مضارع نہیں ہے، فاعل ہے وہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یخرجو جو مضارع ہے اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں. دو چیزیں، مخرج میں ایک چیز ہے اور یخرجو میں دو چیزیں. یخرجو میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے تجدد اور ایک استمرار. نہیں سمجھے؟ سمجھاتا ہوں، سمجھاؤں. تجدد کہتے ہیں، استمرار کہتے ہیں. گیہوں کا تنا پھٹا، کوپل نکلی، برابر. یہ اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی. اب یہ اتنی بڑی ہو رہی ہے، نیا پن ہو نہیں. ارے بھائی اتنی تھی کوپل نا جو نکلی ہے، اب یہ اتنی بڑی ہوئی، پھر یہ اتنی بڑی ہوئی، پھر یہ اتنی بڑی ہوئی، پھر یہ اتنی بڑی، پھر اتنی بڑی، پھر اتنی بڑی. دیکھو تجدد ہو رہا ہے، جدت آ رہی کہ نہیں، نیونیس آ رہا ہے کہ نیا ہو کے جا رہا ہے. ارے بھائی اتنی بڑی، پھر اس کے بعد اتنی بڑی، نیا پن آیا کہ نہیں، پھر یہ اتنی بڑی، نیا پن. تجدد بولتا ہے نیا پن، نیا پن. اور یہ مسلسل بڑھ رہی ہے، اس کو استمرار کہتے ہیں، مسلسل بڑھ رہی ہے. آگے یہ تنامہ، یہ تنامہ، اور یہ تو پاور بڑھ رہی ہے، استمرار بڑھ، مسلسل بڑھ رہی ہو. اور دوسرے جتنا بڑھ رہی ہے اتنا تجدید ہو رہی ہے. اتنی تھی پھر اتنا ہو گیا، تجدد ہوتی. تو گویا کہ مضارع میں تجدد اور استمرار ہے. اور فاعل ہے مخرج. مخرج کے اندر ایک ہی چیز ہے، کیا؟ مخرج کے اندر ایک ہی چیز ہے، بس وہ نکل رہا ہے. دو چیز اس کا ہے. اس لیے کہ زندہ کو یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے جی زندہ کو مردہ سے. وہ مخرج المیت، اور میت کو نکالتا ہے. اگر ایسا ہوتا یخرج المیت تو اس کا مطلب میت بھی بڑھتی ہے کیا؟ مسلسل بڑھتی ہے. میت اتنی رہتی اتنی بڑی ہو جاتی ہے. اگر یخرج کہہ رہا تھا وہاں پر تب سے صورت مفہوم کی شکل کر جاتی ہے. دیکھ رہے آپ، مفہوم کی صورت بگڑ جاتی ہے اگر یخرج بول دیتے. اس لیے کہ میت کہاں بڑھتی ہے. یخرج لاتا تو لازم آتا کہ میت بڑھ رہی ہے. اور تجدد جو میت اتنی بڑی تھی اب یہ اتنی بڑی ہو گئی، اور مسلسل میت بڑھ رہی ہے. کیسے؟ میت بڑھتی نہیں. تو گویا کہ جو مضارع ہوتا ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، تجدد اور استمرار. اور مخرج کے اندر ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، مر گیا اس میں. یہ تو جو لفظ جہاں لایا گیا ہے وہ لفظ وہیں پر مناسب ہے. دوسرا لفظ لائیں گے تو وہ لفظ وہ معنی نہیں دے سکتا، اگرچہ ایسا لگے یہ اس کی مراد ہے. تو یہ پہلی گفتگو تھی لفظ چندریان کی. جی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ 3 ہے. اس کا مطلب اس سے پہلے 2 کوششیں ہو چکی. ایک 2008 میں پہلی دفعہ، اور دوسری کوشش ہوئی ہے 2019 کے اندر. یہ تیسری کوشش ہے جو اب بھیجی گئی. یہ کب پہنچی ہے وہاں؟ یہ سواری وہاں پہنچی ہے 23 اگست کو 6:04 پر یہ چاند کے اوپر لائی گئی. اس کا مطلب یہ تیسری کوشش ہے اسرو کی. اس سے پہلے 2 کوششیں ہو چکی ہیں، اس وجہ سے اس کو چندریان 3 کہا. اب یہ چندریان 3 کے اوپر ہماری گفتگو ختم. اب تسخیر کو کریں. تسخیر کس کو کہتے ہیں؟ تسخیر کہتے ہیں شفرہ بلا اجر، کام پر لگا دینا اور پیسے نہ لینا. اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو مسخر کر دیا ہے، وہ ہم کو روشنی دیتا ہے، ہماری کھیتیاں پکاتا ہے اور طرح طرح کے اس سے فائدے. بتاؤ سورج کی جو یہ روشنی ہمیں مل رہی ہے، کیا مہینے بھر بعد یا سال بھر کے بعد کوئی بل آتا ہے؟ لا. تو سخرہ کا مطلب ہے شفرہ بلا اجر، بلا اجر کے اللہ تبارک و تعالی نے کام پر لگا دیا. انسان کہ میں نے تسخیر کیا ہے، انسان کی صفت تسخیر نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے تسخیر کرنا. انسان تسخیر نہیں کرتا. جی صرف اللہ تسخیر کرتا ہے. جی
وہی کام پر لگاتا ہے، اور جب تک وہ چاہے تب تک کام پر وہ چیز لگی رہتی ہے، اور اگر چاہے تو کام پر سے ہٹا کر کے دوسرے کام پر لگا دے. نہیں لگایا اللہ نے. یہ ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام پر لگایا ہوا ہے کہ تم انسان کی ناک سے اس کے پیٹ میں جاؤ اور پھر باہر نکلو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو قانون دے رکھا ہے. اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا کو قوم عاد کے اوپر مسلط کر دیا. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کو 7 دن اور 8 رات تک قوم عاد کے اوپر مسلط کر دیا اور پوری کی پوری بستی تباہ ہو گئی. دیکھیے، اگر انسان کے اندر تصویر کی اوقات ہوتی تو ہوا کو اپنے قبضے میں رکھتا اور ہوا کو کنٹرول سے باہر نہ جانے دیتا. اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا، آپ صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ مطلب ہے تشکیل. ایک چیز اور دیکھیں تصویر کے اندر کہ اللہ نے اس کو کام پر لگا دیا ہے اور آپ اس سے کام لے رہے ہیں. اس تسخیر کو کام پر لگا دینے در حقیقت ایک قانون دیا ہوا ہے. اسی کو تسخیر کہتے ہیں، قانون دیا ہوا ہے. یہ قانون ہر چیز کے اندر موجود ہے. سائنسداں کوئی چیز پیدا نہیں کرتا اور نہ کسی چیز کو فنا کرتا، بلکہ اسی قانون تک پہنچتا ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اللہ الذی سخر لکم الفلک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے. کیا ہے مسخر کر دینے کا؟ وہاں ایک لا ہے، قانون ہے. کیا کہ جب کوئی چیز پانی کے اوپر ڈالی جاتی ہے، پانی پر ڈالی جاتی ہے تو پانی اس کو اچھالتا ہے، جس کو کہتے ہیں بوائنسی. یہ قانون اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے. تسخیر کا مطلب ایک قانون دیا ہوا ہے، اس قانون کے خلاف نہیں ہوتا. اسی وجہ سے بوائنسی کی تعریف کی گئی ہے کہ the upward pressure by any fluid or body, partly or wholly, immersed therein, it is equal to the weight of the fluid displaced. کوئی چیز اگر پانی کے اوپر ڈالی جائے تو وہ پانی کو ہٹاتی ہے، اور جتنا پانی ہٹتا ہے اسی کے بقدر نیچے سے اوپر کی طرف پریشر ہوتا ہے اور کشتی یہ پانی کے اوپر چلنے لگتی ہے. ورنہ اتنا وزندار جہاز اور اتنی وزندار کشتی وہ سطح آب کے اوپر رہ نہیں سکتی، وہ تو ڈوب جائے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قانون دیا ہوا ہے کہ جتنا پانی ہٹائے اتنا پانی اوپر کو پریشر دے تاکہ جہاز اس پر، کشتی سطح آب کے اوپر موجود ہے. یہ قانون ہے، اس کو کہتے ہیں تسخیر. انسان تسخیر نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے تسخیر کی نسبت اپنی طرف کے قرآن میں دیکھی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ انسان مسخر کر سکتا ہے. انسان مسخر نہیں کرتا، انسان کے لیے مسخر. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت دیکھی کہ اس نے کائنات انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. کس لیے؟ یہ دلیل ہے کہ وہ کتنا سخی ہے. جی، کائنات کا مطلب سمجھیے تو تسخیر کا مطلب سمجھ پائے. کائنات کس کو بولتے ہیں؟ الکون عبارت عن کل وجود ما علی وجود سبحانہ و تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی وجود ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کائنات اللہ کو چھوڑ کر. اب ظاہر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کائنات کو، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے علاوہ، وہ سب کی سب میں نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے. تو اب تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ایک طرف تو اللہ کی سخاوت دیکھیے، اس کا جود و کرم دیکھیے کہ پوری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا. تو تم کس مرض کی دوا ہو؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ پوری کائنات تمہاری خدمت کے لیے ہے تو تم میری عبادت کے لیے ہو. پوری کائنات تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے تو تمہارا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. کائنات کی ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور تمہارا کام اب یہ بنتا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ. تو تصویر کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اور الکون کائنات کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے. مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت اور اس کے جود و کرم کی کمی ہے. اور دوسرے یہ کہ انسان کوئی چیز مسخر نہیں کر سکتا. اگر انسان کوئی چیز مسخر کر سکتا تو وہ چیز اس کے لیے انسان دے دے. ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ سائنس اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن یہ کسی بھی انسانی ایجاد کی نفی نہیں کرتا, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایجاد انسان کے فائدے کے لیے. اگر وہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے, کوئی چیز ایجاد کرتا ہے اور اس میں انسانیت کے لیے کوئی ضرر ہو تو ایسی ایجاد کی نفی کرتا ہے. اب دیکھو, غور و فکر کرنے کے بعد سائنسدانوں نے امریکہ کے ایٹم بم بنا لیا اور 6 اگست کو 1945 میں انہوں نے اس بم کو ہیروشیما کے اوپر ڈال دیا. جانتے ہیں کتنے آدمی مارے گئے؟ تقریباً 2,20,000 سے لے کر کے 2,40,000 تک کے درمیان لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے. ایسی ایجاد کی قرآن نفی کرتا ہے اور کسی بھی ایسی ایجاد کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی ہمت افزائی کرتا ہے جو انسان کے نفع کے لیے. اگر انسان چاند کے اوپر بستی بسانا چاہتا ہے تو قرآن ممانعت کہاں کرتا ہے؟ کہیں بھی قرآن میں نہیں کہا گیا کہ انسان سورج کے پاس نہیں جا سکتا, سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ انسان چاند پر نہیں پہنچ سکتا. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اشارات جتنے ہیں, میں ایک اشارہ دیتا ہوں, چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح کہ وان انس رضی اللہ تعالی انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان اہل مکہ سألوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتا فأراہم القمر شقتین حتی رأوا حراء بینہما. رواه البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب میں لائے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مکہ کے وہ آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نبی مان لیں لیکن نشانی دکھا دیجیے آپ کہ آپ نبی. بڑی نشانی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ ہے. ناقدین حدیث کہتے ہیں کہ یہ جو انگلی کا اشارہ ہے یہ انگلی کے اشارے کی حدیث نہیں ملتی ہے بلکہ اہل مکہ کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو چونکہ یہ واقعہ یہ مطالبہ چاندنی رات کا تھا, چاندنی رات کا تھا جی, اور چاندنی رات کے اندر دیکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ نشانی دکھائیے, چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. گویا ایک حصہ ایک طرف چلا گیا اور دوسرا حصہ دوسری طرف چلا گیا اور بیچ میں ان لوگوں نے حرا کی پہاڑی کو دیکھا. حتی رأوا حراء بینہما, یعنی ایک ٹکڑا چاند کا ایسا لگا کہ اسے پھٹ گیا ہے اور ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا جبل قیان کے اوپر پہنچ گیا اور بیچ میں جو حرا کا پہاڑ دکھ رہا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ تو چاند پر پہنچنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ گئے ہیں ہمارے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر ایسا معجزہ ظاہر کیا کہ آج سے 1400 سال پہلے چاند کو پھاڑ دیا تھا. یہ چاند پھٹ گیا. آپ کو وہاں پہنچ رہے سب تلاش کرنے کے لیے, آلریڈی یہ چاند پھٹ چکا ہے.
اور اس کے پھٹنے کے کچھ آثار ناسا کے محققین نے، ناسا کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ ایسا لگا ہمیں جیسے کوئی چیز پھٹ گئی۔ اچھا، کوئی چیز پھٹ جائے اور پھر مل جائے، چیز ہے ایسا کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز پھٹے، اور جو کشش ہے قانون انجزا، اس لیے کہ جیسے زمین پر کشش ہے ویسے چاند پر بھی کشش ہے۔ اتنا ہے کہ زمین کی جو کشش ہے وہ زیادہ ہے، اور چاند کی جو کشش ہے وہ 6 گنا زمین کی کشش سے کم ہے، زیادہ وہاں بھی کشش ہے۔ اب یہ دونوں طرف پھٹ کر کے چاند الگ ہوا، اور پھر قانون انجذاب نے دونوں کو آپس میں جوڑا دیا۔ اس میں کوئی استعارہ نہیں ہے، کوئی محال بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ۔ تو تم ابھی پہنچ رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے یہ دکھا دیا، یہ دیکھو چاند پھٹ رہا ہے، الگ ایک حصہ جا رہا ہے اور ایک حصہ اس طرف جا رہا ہے، اور بیچ میں ہیرا کی پہاڑی دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہ حدیث تقریباً 10 صحابہ کرام سے مروی ہے جی، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ چاند پھٹ چکا ہے جی، چاند پھٹ چکا ہے۔ اور اس سے بڑی بات ہے، قرآن حکیم کہتا ہے تم کہاں تک پہنچو؟ چاند تک، چاند تک پہنچو، میرا نہیں کہاں پہنچو۔ اور عجیب بات ہے، سواری کا نام ہے براق۔ تمہارے پاس ایندھن کیا ہے؟ کہ ہوگا تیل ویل کچھ ہے جو چندریان میں لگایا گیا، لیکن فرمایا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ایک سفر میں 2 سفر، ایک سفر مکہ سے بیت المقدس کا، ایک سفر اسرا، اور دوسرا سفر بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک۔ اور ایک نکتہ اور یاد رکھو، تم کہاں تک پہنچے؟ تم تو 7 آسمانوں کے نیچے ہو۔ ارے پہلے آسمان میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی اجازت چاہیے، بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبرائیل جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو دروازہ پہلے کھٹکھٹایا، آواز آئی پیچھے سے، بھی دروازہ کھلا نہیں، پیچھے سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ جبرائیل، کہا کہ وہ محمد، ہمارے ساتھ کون؟ بولے محمد، کہا کہ بلائے گئے؟ جی ہاں بلائے گئے، تب دروازہ کھلا۔ بتائیے، فرشتے سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہو تم؟ بولے جبرائیل ہو۔ انہیں اپنا تعارف کرنا پڑا، وہ جو کھڑے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے، اور پوچھا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ تمہارے ساتھ کون؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بلائے گئے ہیں؟ جی ہاں بلائے گئے، تب دروازہ کھولا۔ ارے جب فرشتہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا تو تم پہلے آسمان میں کیسے داخل ہو سکتے؟ 7 آسمان کے پہلے آسمانوں میں داخل نہیں ہو سکتے، تو تم کہاں گئے؟ سیاروں پر گئے۔ اور یہ سارے کے سارے ستارے، یہ سارے کے سارے سیارے، سب یہ جو پہلا آسمان ہے اس کے نیچے ہے سب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت اور وہ اثر سراج المنیر والے علامہ شربینی لائے ہیں، وہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النجوم قنادیل معلقۃ بین السماء والارض بسلاسل من نور۔ ابن عباس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن حکیم کی فقاہت اور قرآن حکیم کا فہم عطا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ستارے یہ لٹکی ہوئی لالٹینیں ہیں، لٹکی ہوئی تندی والی لالٹین، لٹکی ہوئی تندیلیں ہیں، بین السماء والارض، آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان اور زمین کے درمیان یہ سب کے سب ستارے یہ لٹکے ہوئے ہیں اور بندھے ہوئے ہیں بسلاسل من نور، نور کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اور نور کی زنجیروں کی تفسیر سائنسداں کیا کہتے ہیں؟ کشش سے سیکھتے ہیں۔ ہاں جی، گریوٹی ہے، تھامے ہوئے پکڑے ہوئے کھینچ رہی ہے، جس کو ابن عباس نور کہہ رہے ہیں، نور کی زنجیریں ہیں تو ان کو تھامے ہوئے ہیں، وہ ہے کہ گریوٹی تھامے ہوئے جس کو ابن عباس نور کا نور کی زنجیر کہا جی۔ تو کون سی چیز اسلام کی ہے جو سائنس کے خلاف ہے؟ بھلا کہیں ہوائی جہاز اور کار میں ٹکر ہوئی ہے؟ قرآن حکیم ہوائی جہاز ہے اور یہ سب سائنس یہ کار ہے۔ ارے اس کی جو حدود ہیں اور کار کی زمین، تو زمین پر چلنے والی کار ہوائی جہاز سے کیسے ٹکرا سکتی ہے؟ بولے سائنس جو ہے قرآن سے ٹکراتی ہے۔ بے وقوف، سائنس قرآن سے کیا ٹکرائے گی؟ سائنس کا راستہ الگ ہے، زمین ہے، اور قرآن حکیم کا راستہ یہ فضا ہے، بلندی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو پہنچے ہیں چاند، جو پہلے آسمان سے سب نیچے ہیں، اور ہمارا نبی کہاں پہنچا؟ وہ پہلے
दरवाजे को खोलवा दिया गया, पहले आसमान पर गए, दूसरे आसमान पर पहुंचे, वहां का दरवाजा खुलवाया गया, दूसरे आसमान पर पहुंचे, ऐसे ऐसे बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप 7वें आसमान पर पहुंचे जहां बैतुल मामूर है। आपने वहां एक मस्जिद देखी, जिब्राइल ने बताया कि 70,000 फरिश्ते एक बार इस मस्जिद में दाखिल होते हैं और जब निकलते हैं तो कयामत तक इनकी बारी आने वाली है, वो भी आपको देखो। और फिर 7वें आसमान से जरा आगे गए, सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा, फिर आगे गए, कहां तक गए? बुखारी शरीफ की रिवायत है, यहाँ तक कि मैं उस मुस्तावा पर पहुंचा, मुस्तावा उस जगह पर पहुंचा जहां मैं सुन रहा था कि कलमें चल रही है। खर खर खर, शरीफ का मतलब होता है खरखराहट, कलम चल रही है। ये कायनात ऐसे नहीं बनी है, पूरी प्लानिंग के साथ है जी, एवरीथिंग इज प्लान, हर चीज प्लान के साथ है। वहां फरिश्ते लिख रहे हैं कलमें चल रही है, कायनात के अंदर जो कुछ हो रहा है। तो मैंने कलमों की सरसराहट की आवाज़ सुनी, वहां तक आपको ले जाया गया और अल्लाह तबारक व तआला से बातें हुई पर्दे के पीछे से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को मेराज में अपनी आंखों से नहीं देखा, बल्कि पर्दे के पीछे से बात हुई, जैसा कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है। रिवायत इस तरह, वहां आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ाल मन हद्दथका अन्न मुहम्मदन रआ रब्बहु फक़द कज़ब वहुव यक़ूल ला तुद्रिकुल अब्सार व मन हद्दथका अन्न यअलमु al-ghayb फक़द कज़ब यक़ूल ला यअलमु al-ghayब इल्ला अल्लाह। हजरत आयशा फरमाती है कि तुमसे जो ये कहे कि नबी ने अल्लाह को अपनी आंखों से देखा, वो झूठ बोलता है, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है ला तुद्रिकुल अब्सार, से आंखें नहीं देख सकती। जन्नत में पहुंचेगा आदमी तो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कराएगा। दुनिया में कोई आंख अल्लाह का दीदार नहीं कर सकती जब तक आदमी जिंदा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा गए वहां जी, तो आपने अपनी आंखों से देखा। और जो ये कहे अल्लाह के रसूल को गैब कहने का, वो भी झूठ बोल रहा है, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है या अल्लाह के अलावा किसी को गैब कहने। तो हम ये कह रहे थे कि आपको चांद पर पहुंचे, मेरे नबी ने पहले चांद को टुकड़े किया अल्लाह का हुक्म से, और चांद का टुकड़ा करके 2 टुकड़े करके बताया, वो जुज़ नहीं हुआ। और उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला, अच्छा तुम पहुंचे कब? 40 दिन लगे ना, कितना फासला तय करें? 3,80,000 किलोमीटर का फासला तय करना। सूरज कितनी दूर? 15 लाख किलोमीटर। फिर आगे, फिर पहला आसमान, फिर दूसरा आसमान, तबक दर तबक, पता नहीं कितना फासला है, और कितने उसमें तय हुआ रात के हिस्से। उलमा देखें अल्लाह जब आता है अलिफ्लाम रात पूरी रात नहीं लगी, बल्कि रात का कुछ हिस्सा लगा। सुब्हानल्लाही अस्रा बिअब्दिही लैलन, रात का कुछ हिस्सा लगा, रात के कुछ हिस्से के अंदर ये पूरा निजाम कहकशानी पूरा तय करने के बाद पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, और मुलाकातें भी हो रही है। 7वां आसमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है, और फौक अस्समाए साबिक़, 7वें आसमान के ऊपर आप गए, और उसके बाद आपने कलमों को सरसराहत किया। पता नहीं तुम कहता है तुम तो यहीं तक पहुंचे, चांद तक पहुंच करके तुम बहुत खुश हो रहे हो। मेरा नबी तो इतनी दूर पहुंचा कि आदमी सोच ही नहीं सकता इतनी बुलंदी पहुंचा। तो जहां तक साइंस का मामला है, साइंस अभी बहुत मामूली, बहुत ही कुरान हकीम के आगे तीसरे बात करती है। अब तुम रफ्तार की बात करते हो, किस रफ्तार से गए हो? कुरान हकीम रफ्तार बताता है कि रफ्तार देखो, रफ्तार किसको कहते हैं? कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कि वो सबा की जो रानी है, शहर सबा की, उसको यहाँ फिलिस्तीन में लाना जी, फिलिस्तीन में लाना। जानते फिलिस्तीन का और ये उसका सबा का फासला क्या? बाज़ लोगों ने कहा कि 1,500 किलोमीटर, और बाज़ लोगों ने कहा कि 2,000 किलोमीटर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस में बनाया, ये ऊपर कब्जा कर रही है, हमारी है, हमारी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहां नमाज पढ़ा दी, मुसलमान पता जाएगा पहला तो वही था, ये हमारी है, वो हमारी है, वो मस्जिद तुम्हारी कैसे? तुम तो मकसूद आ रही हो, हमारी औकात क्या है कि तुम उस मस्जिद को कहो कि हमारी मस्जिद है? तुम तो मकसूद आ रही हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मक्का से बैतुल मक़दिस, ये ज़मीन से ज़मीन का सफ़र, फिर उसके बाद बैतुल मक़दिस से आसमान, यानी बुलंदी को जा सकता है। और एक नुक्ता और जानते हैं, इस बुलंदी के ऊपर सबसे अहम चीज़ क्या दी गई है? नमाज। और पहले उस बुलंदी के मुवाफिक 50 वक्त नहीं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एहसान
ہم کروائیے مجھے امت کا بڑا تجربہ ہے. 50 وقت کی نماز 5 وقت نہیں پڑھ پاتے کہ 50 وقت کیا پڑھا. تو بار بار جاتے ہیں تو 5 ہو گئی, 0 جو ہٹ گیا تب بھی کہہ رہے کہ حضرت موسیٰ جائیے تھوڑا اور کم کرائیے. صبح کی اور شام کی ہو جاتی نا تب بھی نہیں پڑھتا تھا. 2 وقت نہیں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 0 ہٹ گیا ہے. اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے. اب اللہ کے پاس جاتے ہوئے 45 مائنس ہو گئے 5 بچے. پھر بھی موسیٰ کہہ رہے تھے جاؤ. اتنا بڑا احسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب بھی بات آتی ہے تو عیسیٰ کا تذکرہ نہیں ہوتا, کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں ہوتا, اسی نبی کا تذکرہ ہوتا ہے. لو پتہ لکم موسیٰ, اگر موسیٰ آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تب بھی گمراہ ہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی, بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا. اور معلوم رہا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں. تم کو معلوم ہے ایک تقریب تم نے آپ سے بڑا عالم دنیا میں نہیں ہے. بولے نہیں, میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں اور یقیناً بہت بڑا عالم. اسی وجہ سے انہیں کا حوالہ کیا جائے. آج موسیٰ آ جائے جو انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی, سب سے بڑا عالم ہے, وہ آ جائے اور اتنے بڑے عالم کی ابتدا کرنے لگو مجھے چھوڑ کر تب بھی گمراہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے نبی کے بعد جو موسیٰ کی ابتدا جائز نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کی ابتدا کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جی یس. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا. اور ایک طور تصویر جو ہوتی ہے نا, ایک عام ہم لوگوں کی, اور ایک خاص تصویر. خاص تصویر کس کے لیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. ہوا کو مسخر فسخرنا له الريح تجري بأمره حيث شاء. وہاں نہ پیٹرول لگ رہا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر فیول لینا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور یہ رخاءً بڑی آسانی کے ساتھ لے کر چلتی تھی. یہ رخان کیوں لایا ہے؟ ہوائی جہاز پر بیٹھے ہوئے تخت پر اور ہوا مسخر ہے, تخت کو لے کر جا رہی. رخان کا کیا مطلب ہے؟ بڑی نرمی کے ساتھ. یعنی یہ جہاز ایسا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا, رخان صفت آئی, کریش نہیں ہوتے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا تمہارے لیے اللہ نے مسخر کی ہے لیکن تمہارے قبضے میں نہیں, تمہارا جہاز کریش ہو جاتا ہے. جی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو جہاز دیا گیا تھا, جو تک ہوا کو مسخر کیا گیا تھا, یہ ہوا اس طریقے کی نہیں تھی کہ تخت کو کہیں گرا دیا. اور رفتار کتنی رفتار ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواها شہر. صبح سے لے کر دوپہر تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے, 1 مہینہ آدمی اگر گھوڑے سے جو اس وقت کی مروجہ سواریاں تھیں ان کو لے کر کے اگر چلے تو اتنی دیر میں 1 مہینہ لگ جائے گا اس کو پہنچتے ہوئے, اور یہ اتنے گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا ہے. اور شام تک یعنی 1 دن کے اندر 2 سفر ہوا کرتے تھے. جی جہاز بھی موجود ہے. ایک قانون دیا گیا, اس قانون کا خالی سائنس کا مطالعہ کرتا ہے. پرندوں کو دیکھا کہ وہ اڑ رہے ہیں ہوا میں, غور کیا کہ اڑتے کیسے. غور کرنے کے بعد اس نے مطالعہ کیا, قانون جان لیا, ہوائی جہاز بنا لیا. لیکن تم نے دیکھا کہاں, مطالعہ کہاں کیا؟ کائنات میں مطالعہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لا جو رکھا, وہ قانون رکھا, اس قانون کا مطالعہ کرنے کے بعد تمہیں یہ بنانے کی. اچھا, ملکہ سبا کے تخت کے لانے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کون جلدی سے جلدی اس تخت کو لا سکتا. 2000 کلومیٹر سے, کتنی عجیب بات ہے. سائنس ابھی اس مرحلے میں پہنچی ہی نہیں. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. کہا جا رہا ہے کہ 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے سبا سے تخت یروشلم لانا ہے. ایک جن نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے 1-2 گھنٹہ لگے گا, 1-2 گھنٹے میں لے آتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہیں دیر ہو جائے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. یہ انسان تھا, اس نے کہا I will bring it in the twinkling of an eye. میں پلک جھپکتے ہی قبل ان يرتد اليك طرفك, میں پلک جھپکتے ہی
2000 किलोमीटर के फासले से, इतनी देर में 2000 किलोमीटर का फासला कैसे आप देख रहे हैं? आपको समझ आपने रॉकेटों की रफ्तार बता करके दुनिया को आप क्या समझाना चाहते हैं? यहां तो ये समझाया गया कि इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते ही 2000 किलोमीटर, इतनी देर में फासला तय हो गया जी, ये रफ्तार है। और फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि पलक झपकते ही वो तख्त सामने रखा है। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, उनके पास ही मुस्तक़िल है। ये कैसे? साइंसदान उसकी ही ताबीर करेगा कि मैटर जो होता है, मैटर इसलिए कि मैटर है। आप इसको हजारों मील के फासले पर भेजने के लिए पहला काम ये करना है कि इसको एनर्जी में तब्दील करो, इसको एनर्जी बनाओ। तो गोया कि मैटर को एनर्जी में तब्दील करो। पूरे छोटा मोटा पथ थोड़ी था, वो हुदूद ने बताया कि अर्श अज़ीम बहुत बड़ा तख्त है, छोटा मोटा नहीं है। हुदूद ने क्या रिपोर्ट दी कि ये बल्कि सभा जिस तख्त के ऊपर बैठती है वो छोटा मोटा तख्त नहीं है, अर्श अज़ीम बहुत बड़ा तख्त है। इस बड़े तख्त को 2000 किलोमीटर के फासले से लाने के लिए एक लम्हा लगा, और एक लम्हे में 2000 किलोमीटर का फासला तय होता है। तो कुरान की रफ्तार बताता है। आदमी को पहले यकीन नहीं आता होगा कैसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब ये बात साबित हो चुकी है कि इतनी रफ्तार किसी सवारी की नहीं सकती। तो कैसे हुआ? आज सिर्फ हजारों किलोमीटर के फासले से सिर्फ तस्वीर आती है, एनर्जी आती है, मैटर नहीं आता। आपका बेटा अमेरिका में अगर वो भेजे तो खुद नहीं आता, वो उसकी तस्वीर आती है, एनर्जी खुद नहीं, वो तो मैटर है, मैटर नहीं आता। लेकिन एक सेकंड के अंदर उसकी तस्वीर जो एनर्जी है वो आपके पास पहुंच जाती है। तो गोया कि इशारा ये हुआ कि पहले वो तख्त जो इतना बड़ा था उसको एनर्जी में तब्दील किया, और एनर्जी में तब्दील करने के बाद जल्दी से फासला तय किया गया कि हमें फिर जैसे खड़ा हुआ वहां फिर मैटर में तब्दील कर दिया। साइंस पहुंच सकती है, साइंस हैरान है कैसे हो सकता है, लेकिन कुरान ने बताया इट इज पॉसिबल। यानी एक चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, और एनर्जी को जहां तक आपको ले जाना हुआ वहां पहुंचती है, आप फिर उसको मैटर में तब्दील कर दो। साइंस इस मकाम तक नहीं पहुंची जहां कुरान पहुंच चुका है। तो कुरान वैसे साइंस की किताब नहीं है, ज्योग्राफिया की किताब नहीं है, बल्कि कुरान हकीम हिदायत की किताब है। इससे हमें पता ये चलता है कि अल्लाह की मर्जियत क्या है, अल्लाह की नामर्जियत क्या है, अल्लाह चाहता क्या है, किस चीज से राजी है और किस चीज से नाखुश होता है। ये किताब हमें जन्नत में पहुंचने का रास्ता बताती है, और ये बताती है कि अगर इस रास्ते को छोड़ोगे जो हमने बताया है कि ये जन्नत का रास्ता है तो तुम जहन्नम में चले जाओगे। ये किताब इसलिए आपको ये पूछे यार कुरान इतनी बड़ी किताब है, ऐ मुसलमानों, तो कुरान में रॉकेट बनाने का, कुरान में जो है स्पेस क्राफ्ट बनाने का, कुरान हकीम में मिसाइल बनाने का ये तरीका क्यों नहीं बयान किया गया? एक से एक डिशेस बनाने का तरीका क्यों नहीं बताया गया? उसका जवाब ये है कि अल्लाह तबारक तआला बार बार कहता है किसी चीज को बयान करने के बाद, अफला ताक़िलून, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज नहीं बताई गई वो तुम्हारे अक्ल में फीड कर दी गई, ये फीड कर दी गई। तो जो चीज फीड है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारा दिमाग वो काम कर सकता है, कुरान में उसके जिक्र करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए कि वो चीज तुम्हारे दिमाग में फीड है, तुम्हारा दिमाग को कर सकता है। लिहाजा कुरान है कि नहीं बताया। अब मरने के बाद क्या होने वाला है इस बताया मैं तो सकता है, तो कुरान बताइए जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है। अच्छा, आदमी तो अभी यहाँ तक पहुंचा चांद तक, अभी ढूंढ रहा है पानी कहाँ, अभी ढूंढ रहा है हीलियम कितना मिलेगा, अभी ढूंढ रहा है कि उसको फ्यूल स्टेशन कैसे बनाया जाए। मेरा नबी तो जन्नत देख चुका है, जहन्नम देख चुका है, जहन्नम के अंदर सजाएं क्या है इसकी मिसालें बता दी गई कि ऐसा ऐसा है। जन्नत में आप दाखिल हुए, यहाँ तक कि हजरत बिलाल की चप्पल की आवाज सुनाई दे रही है, आपको वहां तक दाखिल हो गए, आपने वहां कभी नजर फरमाया। तो इतना आगे निकल जाना साइंस इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। लिहाजा कुरान हकीम अगरचे साइंस की किताब है, लेकिन इसमें तकरीबन 1000 आयत के अंदर साइंसी हक़ाइक़ की तरफ इशारा है। और एक बात तो मैंने बड़ी अजीबोगरीब पढ़ी, वो मैं उलमा की और पढ़े लिखे लोगों की नजर करना चाहता हूँ।
ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فلیکر کے اوپر سائنسدانوں کے گروپ میں لکھا ہے کہ یونیورس، ہیومن اینڈ انٹرنیٹ ہیو سملر اسٹرکچر. آپ اگر دیکھیں تو یہ پوری کائنات اور انسان کا دماغ، ہیومن برین، اور اسی طریقے سے انٹرنیٹ، یہ ایک ہی اسٹرکچر ہے. اور پھر مثال دیتا ہے کہ ایک ہی اسٹرکچر کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک تصویر لی گئی ہے نظام کہکشاں کی، جس میں کروڑوں سیارے اور ستارے ہیں. تصویر ایک طرف رکھ دی، یہ تصویر کائنات کی ہے. خلائی دوربین سے تصویر لی گئی پوری کائنات کی، نظام کہکشاں ایک طرف رکھ دی. اور پھر انسانی برین کی تصویر لی گئی، جی انسانی برین کی، اور یہ پورے یونیورس کی تصویر ایک طرف اور انسانی برین کی تصویر ایک طرف، دونوں کو سائڈ بائی سائڈ رکھتے ہیں. اس کے بعد سائنسداں سوال کرتا ہے can you tell which image of a brain cell and which is of the cosmos? Probably not. So one is only micrometers wide and other is billions of light years across. یہ تفسیر ہے، سوال ہے. سوال کیا ہے کہ یہ دیکھو دونوں تصویریں، یہ کائنات کی تصویر ہے یونیورس کی، اور یہ انسانی دماغ کی ہے. اب بتاؤ کہ کون سی تصویر کائنات کی ہے؟ Which images of cosmos؟ کائنات کی تصویر کون سی ہے اور انسانی دماغ کی تصویر کون سی ہے؟ بتاؤ. بتا ہی نہیں سکتے اس لیے کہ دونوں تصویریں کیسے. پتا یہ چلا کہ جس نے کائنات کو بنایا اس نے انسان کو بنایا. دونوں کا خالق ایک ہی. جس نے کائنات کو، اسی وجہ سے کہا گیا کہ کائنات کی دو چیزیں، تین چیزیں. ایک تو یہ کہ یہ پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. اور دوسرے کمپلیکس ہے، بہت پیچیدہ ہے. اور تیسرے کنیکٹ. کنیکٹ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تم سے مربوط ہے، وہ جیسے تمہارا دماغ ایسے پوری کائنات ہے. گویا کہ اگر یہ فرق نہیں کر سکتے کہ کائنات کی جو تصویر ہے وہ انسانی دماغ کی تصویر کے مشابہ ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ جو خالق کائنات کیا ہے وہی خالق انسان ہے. تو تم صرف کائنات کا مطالعہ کر کے اللہ کو نہیں بھولے. یہ سوال کیا گیا ہے سائنسدانوں کی طرف سے کہ جب دونوں تصویروں میں فرق نہیں کر سکتے، اس کا مطلب جو کائنات کا بنانے والا اس کا جو کریٹر ہے وہ ہیومن بینگ، انسان کا کریٹر ہے. دونوں خالق ایک ہی بنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی بھی دلیل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. کائنات کی کوئی شے عبادت کے لائق ہے. بہت سارے سوالات تھے جو میرے ذہن میں آئے اس تعلق سے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دی. آخری چیز رہی قبر کے تعلق سے کہ سورہ انشقاق کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، بہت ساری چیزوں کی قسم کھا کر کے بتایا والقمر اذا اتسق. جیسے میں نے جوڑا تو جوڑی. وسط کس کو بولتے ہیں؟ پیمانے کو بولتے ہیں، اس میں مقدار معین ہوتا ہے. 60 سا کا ایک وسط ہوتا ہے. ٹھیک، تو گویا کہ 60 سا ایک مقدار ہے جو اس میں آتا ہے وسط میں. ایسے ہی چاند جب اپنی پوری روشنی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، بدر کامل ہوتا ہے، اللہ نے بدر کامل فل مون کی قسم کھائی ہے. والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ فل ہو جاتا ہے، اس کی تمام روشنی جمع ہوتا ہے، قسم جمع ہوتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے چاند کی قسم کھا کر جانتے ہیں اس سلسلے میں بعض لوگ اللہ بشیر کی نہیں مانتے کہ کوئی چاند پر جا سکتا ہے. زندہ ہوتا تو پتا چلتا ان کا کہ چاند پر انسان کہاں چھپا ہے. جی انہوں نے کہا کہ چاند پر نہیں جا سکتا.
اپنی ازواج بیان میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کا معنی یہ ہے کہ وقال ابن مسعود والشعبی وابن عباس في احدى الروايتين وغيره کہ اے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ اے لَتَصْعَدَنَّ یا محمد سماء بعد سماء حتى وقع ذلك الرجل. وہ کہتے ہیں کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر چڑھیں گے تو آپ چڑھیں پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر دوسرے چوٹے یہ چڑھے گا حتى وقع ذلك الرجل. معراج میں وہ ہو گیا لہذا اس کو آپ دوسرے معنی میں نہیں لے سکتے. لیکن جو سائنس کا اعجاز علمی پر بحث کرتے ہیں وہی قرآن کا ایک اعجاز ہے وہ کہتے ہیں کہ چاند کی قسم کھانے کے بعد یہ کہنا کہ تم طبق بعد طبق سے طبق کی طرف سواری کرو گے کوئی مطلب ضرور ہے. اور یہ رائے مرجو ہے کون سی ابن عباس کی رائے مرجو. تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کا ایک مطلب یہ کہ تم لوگ اچھا اس میں بتایا گیا کہ لَتَرْكَبُنَّ میں ایک تو نون تاکید بنو نون تاکید ثقیل ہے یعنی ضرور بھی ضروری ہوگا اور جب نون تاکید داخل ہو جائے تو مستقبل کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ واقعہ ہوگا اور نون تاکید کی طرف یقیناً ہوگا کیا سوال ہے. اچھا طبق سے طبق کی طرف ابھی تو ایک طبق جی اس طبق سے طبق کہتے ہیں ایسے سیارے کو اس کا پورا ایریا سیارے اور وہاں تک اس جو ہے پورے ایریا کو طبق تو چاند کا ایک ایریا اور اس کی کشش سے تو پورے کے پورے چاند باپ کے کشش سے کیسے اب یہاں سے آپ کو جی تو یہ بات اور کہتے ہیں کہ فما لهم لا يؤمنون یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. بعض سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو علماء ہیں ہمارے جو قرآن حکیم پر غور کرتے ہیں میں کہا گیا ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ جو ہے یہ جمع ہے اور جمع کم سے کم 3 پر آتا ہے 3 پر. تو پہلے 3 ہی لوگ گئے اپولو 11 میں کون تھا وہ ایک تو نیل آرمسٹرانگ تھا دوسرے میخائیل کولنز تھا اور تیسرے بز ایلڈرن تھا. یہ تینوں پہلے گئے ہیں اپولو 11 کے اندر. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کا یہ معنی ہوتا ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ میں کم سے کم جمع 3 پر پہلے 3 گئے اس لیے کہ فما لهم لا يؤمنون کہتے ہیں اشارات تو قرآن حکیم کو واضح طور پر بتاتا ہے جو اشارہ کرتا ہے اس لیے اس کا مقصد دوسرا ہدایت سائنس بتا نہیں ہے لیکن اشارہ کر دیا اگر الفاظ اس کا ساتھ دے الفاظ غلط ہے تو معنی یہ ہے. یہ چند باتیں تھیں چندریان اور تصویر کائنات کے بارے میں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کو عطا فرمائے اور ایسا عنوان کر دو کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ عطا فرمائے. جی